नहमदुल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबा वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी दानिश भाई, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा 15वां लाइव सवाल जवाब की मजलिस है हमारी। इस दुआ के साथ इसको शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने और सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मोहतशिम पाशा अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हारून तयागी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुबीन क़ादिरी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, आप सब के जान माल में इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को दीन के मसाइल समझ करके, सीख करके अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इल्म दीन सीखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। मुफ्ती सुहेल बढ़ा कासमी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं मुफ्ती साहब? आप हमारे बड़े अच्छे साथियों में हैं और बड़ी ही खैर ख़्वाह भी हैं। आपसे गुफ्तगू माशाअल्लाह होती रहती है, व्हाट्सएप पे बराबर आपसे रब्ता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन में कामयाबी नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, खैर आफ़ियत के साथ में रखे। जी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो भी जुड़ी इबादतें हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, मुआशरत, कारोबार, बिज़नेस, तो हर चीज़ का इतना इल्म सीखना कि जिससे हलाल व हराम में फ़र्क मालूम हो जाए, ये फ़र्ज़ ऐन है हर एक के ऊपर। और यहाँ पर मुस्लिम का लफ्ज़ है तो मुस्लिम ये मर्द का सीगा है, लेकिन इसके अंदर औरतें भी दाखिल हैं। मुफ्ती साहब एक राय थी, अगर इजाज़त हो। जी जी बिल्कुल, आपको पूरा इख्तियार है, जो आप राय देना चाहें बसर व चश्म कबूल होगी। तो इसलिए हर मुसलमान के ज़िम्मे लाजिम है कि इल्म दीन सीखे, अपनी इबादत को सही करे, दूसरे मामलात को सही करे। रेहाना खान अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी जाती? जी सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, ये आज का पहला सवाल है, क्यों नहीं पढ़ी जाती। इसके उलमा ने दो जवाब दिए हैं। पहला जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही जब ये सूरत नाजिल हुई तो इसमें बिस्मिल्लाह नहीं थी। ये तो पहला जो है जवाब है। बक़िया जो दूसरी सूरतें हैं तो जिब्रील अमीन जब उनको लेकर के आते थे सूरतों को तो शुरू में बिस्मिल्लाह भी पढ़ते थे, मगर जब सूरह तौबा नाजिल हुई तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, तो इसलिए लिखी भी नहीं गई। दूसरा जवाब इसका यह है कि सूरह तौबा में चूँकि अक्सर कुफ़ार व मुशरिकीन का तज़किरा है और कुफ़ार व मुशरिकीन रहम के मुस्तहिक़ नहीं हैं, हालांकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अल्लाह की रहमत का तज़किरा है, तो कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ नहीं है। और सूरह तौबा में कुफ़ार व मुशरिकीन का तज़किरा है, तो इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है। ये दो जवाब उलमा ने दिए हैं, लिहाजा इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। अलबत्ता तिलावत का तरीक़ा ये है, सूरह तौबा के ताल्लुक़ से उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा पहले से कुरान करीम पढ़ता चला रहा है, पढ़ रहा है, फिर सूरह तौबा आ गई तो उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और चाहे तो बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आगे तिलावत जारी रखे। लेकिन अगर कोई सूरह तौबा से ही कुरान करीम की तिलावत शुरू कर रहा है, वहीं से खोल करके पढ़ना शुरू किया है उसने, तो फिर उसका औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना चाहिए। यह मसला है सूरह तौबा की तिलावत का, तो इसलिए इसको जहन में रखिए। अच्छा, मुदस्सिर ख़ान, मेरी एज 25 साल है, गर्ल एज 18 है, हमारी शादी होने वाली है, कोई इशू तो नहीं? सब मुझे ताना देते हैं कि लड़की बच्ची है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। शरीयत ने उम्र की कोई क़ैद नहीं लगाई है कि लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो अगर लड़की की उम्र 18 है, आपकी 25 साल है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। उसको आप ये कह दें कि चले हमारे दरमियान तो सिर्फ़ 7-8 साल का फ़र्क है, जबकि सही रिवायत से साबित है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ तो उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, यानी दोनों के दरमियान 15 साल का फ़र्क था।
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر 9 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 54 سال تھی. تو یہاں تو تقریباً 45 سال کا فرق ہے، 45 سال کا فرق ہے. تو اس لیے اس کو یہ جواب دے دیجئے، انشاءاللہ وہ خاموش ہو جائے گا اگر دین کو سمجھتا ہوگا. تو اس لیے یہ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی. لڑکی جب سمجھدار ہو گئی، ہم بستر کے قابل ہو گئی تو اس کی شادی کی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھیں اور شادی کے اس نیک عمل کو، مبارک عمل کو انجام دیجیے گا. مفتی محمد الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے؟ جی، جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ ایک لفظ ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا، کہ تو نے سچ کہا اور کامیاب ہو گیا. جی قد صدقتا یا پھر قد صدقتا. جی صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا یہ الفاظ کہنے چاہیے. اچھا، انعام الحسن صاحب، اس سے پہلے ہے سید سجید، بیان کیسے سیکھیں؟ جی بیان کیسے سیکھیں، ایک لائے سوال جواب میں ہم نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ بیان کی تیاری کیسے شروع کرنی چاہیے، تو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ وہ چھوٹی سی کلپ کٹ کر کے الگ سے میں ڈالوں گا، انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. انعام الحسن، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو دعا کی درخواست ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں درجات ان کو عطا فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. آپ بھی ان کے حق میں ایصال ثواب کی دعا کرتے رہیں. جی اسکیری کہہ رہے ہیں السلام علیکم، نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا، ایک قدم چل کے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ اتنے لینس بورڈ پہ لکھتے وقت یاد آیا، نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو ہو گیا نماز. جی سوال تو میں صحیح سے آپ نہیں سمجھ پایا چونکہ آپ نے الٹا سیدھا لکھا ہے، لیکن بہرحال یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے اوپر نماز میں سجدہ سہو واجب تھا اور پھر اس کو یاد نہیں رہا، نماز سے اس نے سلام پھیر دیا، تو منافع صلاۃ عمل کرنے سے پہلے منافع صلاۃ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی سے بات چیت نہ کی ہو اور جس حالت میں تیار میں بیٹھا تھا وہ حالت بدلی نہ ہو، آلتی پالتی مار کر کے نہ بیٹھ گیا ہو، کوئی دوسری نماز شروع نہ کر دی ہو، سینے سے قبلہ پھر نہ گیا ہو، کسی سے بات چیت گفتگو نہ کرنے لگا ہو، وہاں سے اٹھ کر کے کہیں اور نہ چلا گیا ہو. تو اگر یہ تمام کام نہیں کیے تو واپس سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی. اور اگر یہ منافع صلاۃ عمل کر لیا تھا، ایک قدم چل گیا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، سینہ قبلہ سے پھر گیا تھا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز کا اعادہ لازم ہے. اچھا جی مفتی سہیل صاحب، آپ نے بھی صحیح جواب دیا ہے، صدقتا و بررتا. جی انعام الحسن صاحب، آج کل عورتیں برقع پہنتی ہیں لیکن چہرے کو نہیں چھپاتی، تو کیا یہ پردہ ہے؟ جی نہیں، عورتوں کے لیے چہروں کو بھی چھپانا چاہیے. جن کی صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو اگرچہ وہ آنکھیں کھلا رکھنا بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نظروں کے تیر دلوں میں اتارنے والے، وائے خلق کو لوگوں کو بے موت مارنے والے. اب ان کو تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا لیکن یہ تو اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی ہیں. حالانکہ جیسے مردوں کا دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی عورتوں کا مردوں کو بھی دیکھنا حرام ہے. اس لیے برقع ایسا ہونا چاہیے جس میں آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے اور برقعے میں بھی نظریں نیچی ہی ہونی چاہیے. اس لیے یہ پردے کے منشا کے خلاف ہے کہ صرف چہرہ کھلا رکھا جائے یا صرف آنکھیں کھلی رکھی جائیں، تو ایسا پردہ نہیں ہے. پردہ اصل میں وہی ہے کہ جسم بھی چھپا ہوا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے. خالہ یا پھوپھی کے زندہ ہونے کے باوجود بھی خالو یا پھوپھا سے نکاح حرام ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ دونوں رشتے ایسے ہیں کہ ایک کے رہتے ہوئے دوسرے کو جمع نہیں کر سکتے. خالہ پھوپھی اور خالو پھوپھا، تو یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان دو رشتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا نکاح نہیں ہوگا. حی علی الصلاۃ کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا دانش علی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، اگر ہمیں پانی کی پیاس لگ رہی جی، اگر 3 گلاس پانی 3 سانس میں پی سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، 3 سانس میں آپ 3 گلاس بھی پی سکتے ہیں. اصل شریعت کا منشا یہ ہے کہ آدمی جو پانی پی رہا ہے، یعنی وہ چاہے 2 گلاس پیے 4 گلاس پیے، تو یہ ہے کہ اس کو 3 سانس میں پینا چاہیے. لیکن گلاس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، کیونکہ اگر ایک ساتھ پورا گلاس پانی کا پی جائے گا تو اس سے پھر وہی خطرہ ہے کہ پانی دل سے ہوتے ہوئے جائے گا، جس سے دل کے اوپر ہارٹ کے اوپر اٹیک کا خطرہ رہتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر گلاس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، بھلے ہی کتنی پیاس کیوں نہ لگی ہو، اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ کم رہتا ہے. عبدالحسیب پوچھ رہے ہیں بالغ عورت کے عقیقے ہونے پر چاندی کیسے صدقہ کریں گے؟ جی اس کا سوال کا جواب ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیا تھا کہ اس کے بالوں کا اندازہ لگا لیں گے کتنے گرام ہے، 200 500 گرام، جتنے بھی اندازہ لگا لے اس اندازے کے مطابق چاندی صدقہ کر دیں. مفتی سہیل صاحب جی، عورت کا چہرہ بھی پردے میں شامل ہے لہٰذا اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. جی بالکل صحیح جواب ہے.
سید ساجد مفتی صاحب آپ کا موبائل نمبر دیجئے۔ جی ہمارا موبائل نمبر لکھ لیجئے 8923896749، یہ ہماری دوسری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا۔ مدثر خان پوچھ رہے ہیں سر جواب کس کرو با جماعت نماز رہ گئی ہے؟ سر کیا کہہ رہے ہیں جواب؟ گھر پر پڑھتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے گھر میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے گھر میں نہ پڑھنے سے باہر پڑھ لوں تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس طریقے سے لکھ لیجیے گا کہ تاکہ مجھے سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر بھی میں اپنے حساب سے جواب یہ دے رہا ہوں کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو پھر آپ کو چاہیے مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھے، لیکن اگر گھر میں بھی نماز پڑھ لی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسجد کا اور جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اگر مسجد میں آپ جا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو پھر مسجد میں ہی جا کے نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ جماعت کا بھی ثواب مل جائے اور مسجد کا بھی ثواب مل جائے۔ انعام الحسن مفتی صاحب انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ جی لائف انشورنس جو کمپنی ہے، تو چونکہ لائف انشورنس کروانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے اندر جو خدمتیں بھی انجام دی جائیں گی تو ان کو بھی ناجائز کہا جائے گا، اس لیے وہاں پر کام نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ کسی بہتر حلال روزی کی تلاش میں رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ مفتی ابو محمد اسوی آس ماس اس ایپ کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ آس ماس یہ کون سی ایپ ہے؟ جی ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، تھوڑی اس کی وضاحت اگر آپ کر دیں گے تو پھر آپ اس کے بارے میں بتانا آسان ہو جائے گا، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں آپ کو شک ہوا، تو یہ چیزیں لکھ دیجیے، انشاءاللہ جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ نالج سائنس اینڈ انجینئرنگ یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام شیخ عمران ہے، اوریجنل کے فرسٹ کاپی بیچ سکتے ہیں کیا؟ کسٹمر کو بول کے بیچتا ہوں کہ یہ اوریجنل نہیں فرسٹ کاپی ہے، بیچنا جائز ہے کیا حضرت؟ جی بہت سارے وہ یہ کہہ لیجیے مارکیٹ میں جو بھی پروڈکٹس ہیں تو ان کی کاپی بھی بنا لی جاتی ہے، اور عموماً جو اوریجنل کمپنیاں والی ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اس کی کاپی بنا کر کے بیچنے کی، تو اس لیے ان کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ اوریجنل اور کاپی میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے، بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں جو اوریجنل میں ہوتی ہیں کاپی میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک ویڈیو ہے کہ کریک ورژن یا کریک سافٹ ویئر بیچنا کیسا ہے، آپ وہاں دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ مدثر خان پوچھ رہے ہیں کہ منگیتر سے بات چیت یا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے تب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کی محرم نہیں ہوئی ہے، وہ غیر محرم ہی ہے، لہٰذا منگیتر سے فون پر گفتگو کرنا، ویڈیو کال کرنا یا کسی اور ذریعے سے بات چیت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور بچنا بھی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم نے بہت سارے رشتے ایسے دیکھے ہیں کہ منگنی ہو گئی تھی، پھر لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کرنے لگے، کسی کو کوئی بات بری لگ گئی اور رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نکاح ہونے سے پہلے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے نکاح ہونے کے بعد ہی آپس میں بات چیت کرے، اس سے پہلے بات چیت کرنا حرام ہے۔ پلاسرا اسٹیروم کیا نام ہے؟ مولانا ایک کمپنی نے اس میں پیسہ روک کر کمپنی محنت کرنے پر پیسہ دیتی ہے، کیا پیسے لینا صحیح ہے؟ دیکھیے جس کمپنی سے آپ جڑے ہوئے ہیں اگر اس کے پروڈکٹس حلال ہیں، پھر اس میں آپ کوئی محنت کرتے ہیں، اس کا اشتہار کرتے ہیں، یا تو لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، یا کوئی اور آپ کا اس کے اندر محنتی عمل ہے اور وہ کمپنی جائز کاروبار کرتی ہے، پھر وہ کمپنی آپ کو اس کے اوپر کوئی رقم معاوضہ دیتی ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حرام ہوگا۔ ریحانہ خان ہم دہرادون سے ہیں، ہم نے اپنی بھتیجی کو حافظ کرانا ہے، کہاں کرائیں؟ وہ 10 سال کی ہے اور حافظ کرنے کا صحیح عمر کیا ہے؟ جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بعد میں رابطہ کر لیجیے گا، فون پہ فون نمبر ہمارا نوٹ کر لیجیے گا کہیں سے بھی، تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں مشورہ دوں گا کہ اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل آپ کو کرنا چاہیے یا کہاں ان کو بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا دا نیو ٹرک پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضرت جب کسی مسجد کو گرا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد شہید کر دی گئی۔ جی مسجد شہید کر دی گئی، یہ اصل میں اس کی عظمت و تقدس کی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ مسجد کو گرا دیا گیا، مسجد کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ جس جگہ پر ایک بار مسجد بنا لی گئی، علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو گئی، اب جو اس کی حیثیت تھی اس کو ختم کر دینا گویا اس کو شہید کرنے کے برابر ہے، تو اس کی عظمت و تقدس کی وجہ سے شہید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دانش رقیب پوچھ رہے ہیں سر آپ کہاں سے ہیں؟ جی ہم ممبئی سے ہیں، ویسے تو ہمارا تعلق سہارنپور سے ہے لیکن فی الحال ہم ممبئی میں رہتے ہیں۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں کیا کسی لڑکی کو نکاح میں دعا میں مانگ سکتے ہیں کیا؟ پلیز بتائیے۔ جی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر میں رشتہ بھجوائیے تو وہ شاید زیادہ قبول ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو اس کے گھر رشتہ بھجوائیے، اور اللہ سے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن دعا اس طریقے سے کیجیے گا کہ اللہ اگر اس سے میرا رشتہ ہونا طے ہے
یا اس سے نکاح کرنا میرے حق میں بہتر ہے، میرے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، تو میرے فیصلے ایسے فرما دے ہمارے حق میں کہ میرے اور اس کی شادی ہو جائے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے اس طریقے سے۔ جی اسماعیل خان، نماز میں خیالات آتے ہیں مجھے، اس کا حل بتائیں۔ جی نماز میں جو خیالات آتے رہتے ہیں بہرحال یہ آنا ضروری ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، بھولی بسری یادیں اس کو باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں وہاں کے خیال اس کو دلاتا ہے، تو اس لیے خیالات تو آتے رہتے ہیں، لیکن آدمی اگر یہ سوچ کر کے جو ہے دل میں کھڑا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے کوئی نماز میسر نہ ہو، ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، میرے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، میرے قدم پل صراط پر ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین ہیں جو میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور شاید اس کے بعد مجھے سجدے کا موقع نہ ملے، یہ میری آخری نماز ہے۔ نیز سجدے کے اندر آدمی اپنے ناک پر نگاہ رکھے، جب قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے، اور جب بیٹھا ہوا ہو تو اپنے گھٹنوں کے اوپر نظر رکھے، اور جب رکوع میں ہو تو پیروں پر نظر رکھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ ذہن نہیں بھٹکے گا، اگر ذہن بھٹک رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ کی نظر ہونی چاہیے تھی وہاں نظر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو اس لیے نظر کا بڑا دخل ہے نماز کے اندر، تو نماز میں نظر جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھیے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیے گا، اگر آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ جہاں نظر ہونی چاہیے تھی وہاں نظر نہیں ہے، تو نظر دوبارہ وہیں لے کر کے آئیے جہاں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر یہ خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، اسی کا یہی حل ہے۔ اچھا مدثر خان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے مختصر بتا دیں۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت جو ہے ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں، غالباً سن 6 یا 7 ہجری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ لیجئے کہ ان کی جو بہن تھی، حضرت امیر معاویہ کی جو بہن تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی تھی، تو اس لیے آپ کے ہم زلف بھی ہوئے ایک اعتبار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہت ساری دعائیں دی تھی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ ہدایت کو ادھر ہی کر دے جدھر امیر معاویہ ہوں، جس طرف امیر معاویہ ہوں تو ہدایت بھی، نیک راستہ سیدھا راستہ بھی ادھر ہی کر دے۔ تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں ان کے حق میں۔ تو بہرحال صحابی رسول ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے اوپر الزام تراشی کرنا جو کرے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کو گالی دینا، سب شتم کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، وہ بخشائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا، لہٰذا امیر معاویہ کے اوپر کسی طرح کا کوئی شب و شتم کرنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ جو ہیں یہ یزید کے والد ہیں، یزید کے والد ہیں، اور یزید کو نشانہ بناتے ہوئے لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یزید کو خلیفہ کیوں بنایا تھا انہوں نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر کے اسے اس طرح کے افعال کا صدور ہوگا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، تو اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یزید آگے چل کر کے ایسا کرے گا، یہ ایسا نکلے گا، تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتے۔ اور یزید کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے، تاریخی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ یزید کا پہلے کا کردار بہت بہتر رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسین جن کی شہادت کا الزام یزید پر لگایا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اور اس جیسے دیگر بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی امارت میں جنگیں لڑی ہیں، یعنی سپہ سالار یزید تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی سپہ سالاری میں اس کے نگراں، اس کے انڈر میں رہ کر کے کئی سارے جنگیں کی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، اس کے اندر صلاحیت تھی، قابلیت تھی ملک کو لے کر کے چلنے کی، تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دنیا سے جانے کے بعد میں اس نے رخ پلٹا، یا وہ فسق و فجور کی طرف ہو گیا، یا اس سے جو بھی افعال کا سرزد ہوا واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، تو وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے اس میں امیر معاویہ کو گالی گلوچ کرنا، ان کو الزام دینا بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یقیناً وہ ان کو خلیفہ نہیں بناتے تھے۔ بہرحال یہ تھے امیر معاویہ کا مختصر تذکرہ۔ جی محمد طاہر پوچھ رہے ہیں قرآن ٹرانسلیشن کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جی آپ پہلے اردو اگر آپ کو آتی ہے تو پھر انگلش جو ہے سیکھ لیجئے۔ آج کل ایسی ایپ آ رہی ہیں کہ جن میں اردو انگلش دونوں ٹرانسلیشن موجود ہوتے ہیں، یہ تو گوگل ٹرانسلیٹ ہے، تو وہاں پر اس کا اردو ترجمہ آپ ڈال دیجئے گا تو انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ عبدالحسی پوچھ رہے ہیں لوگ نماز سے بالکل دور ہیں، انہیں کس طرح دعوت دی جائے کہ بات کو مانے اور آنے لگیں؟
جی نماز کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، نماز کے ثوابات ہیں، نماز کی برکات ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کی جائے، نماز کی اہمیت و فضیلت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہیں، جو سزائیں ہیں، ان کو ذکر کیا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں نماز کا شوق ذوق پیدا ہوگا اور لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج کا ہمارا اتوار کا ایک بیان ہے نمازی کے تعلق سے کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا اور ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے تھا، لوگ اتاولے ہو رہے تھے، مسجدیں کھلے ہم نماز میں جائیں، مسجدیں کھلے ہم نماز میں جائیں۔ اب مسجدیں کھل گئی ہیں پھر بھی لوگ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ انشاءاللہ میں وہ بیان اپلوڈ کروں گا، آپ سنیے گا انشاءاللہ، تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ شیخ مجھے پوچھ رہے ہیں حضرت اگر میری ایک رکعت چھوٹ گئی اور میں نے امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر لیا پھر اٹھ کے ایک رکعت مکمل کی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی ہاں، آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس لیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی آپ کو کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کرنا واجب تھا، یہ آپ کے لیے ضروری تھا، لیکن جب آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو آپ نے واجب کے اندر دیری کی ہے، تاخیر کی ہے، آپ کی نماز باقی تھی مگر آپ نے سلام پھیر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہو ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دانش علی مفتی صاحب، ایک آدمی ہر ہفتے کسی اپنے کی قبر پہ پانی ڈالنے جاتا ہے جی، کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا بھائی پانی کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ ہر ہفتے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی اگر قبر کچی ہے، مٹی اڑتی ہے تو اس کو جمانے کے لیے ڈال سکتے ہیں، باقی روزانہ کوئی پیڑ پودا تھوڑا ہی ہے کہ جسے آپ ہرا کر رہے ہیں پانی ڈال ڈال کر کے، ہر ہفتے جا رہے ہیں پانی ڈالنے کہ قبر ہری ہو جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں ایصال ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، یہ عمل زیادہ مناسب ہے۔ مفتی جعفر حسین قاسمی آفیشل، قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن میں کتنی آیات ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 6666 آیتیں ہیں اور بعض لوگ 6600 کچھ آیتیں، تو بہرحال 6600 تو ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے 6500 کچھ آیتیں بتائی ہیں، تو اس لیے اختلاف ہے کہ آیتیں کتنی ہیں۔ بہرحال جنرل نالج کی جو کتابیں آتی ہیں، قرآنی معلومات ہے، اسلامک جنرل نالج ہے، تو وہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ کتنی آیتیں ہیں، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں، اچھا کیا ہے یہ صوت الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں کیا عالمیت سیکھنا اور کرنا اور موکل سے کام لینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا عملیات کہہ رہے ہیں، اچھا عالمیت نہیں عملیات، جی جائز چیزوں کے لیے عملیات یا جادو وغیرہ سیکھنے کی علماء نے اجازت دی ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس نیت سے سیکھے کہ کسی کے اوپر جادو کرایا گیا ہو تو میں جادو کو ختم کروں، کسی کی کوئی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی مدد کروں، تو اچھی نیت سے سیکھنے کی اجازت ہے۔ پھر اگر آپ کے اندر اتنی مہارت ہے کہ آپ موکلوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں، اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ موکلوں کو قبضہ، جنوں کو قبضہ کرنے کا عمل کر رہا تھا، تو اس نے ایک گھیرا کھینچا اور اس کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے نا شہنشاہ جنات کا، جنوں کو قابو میں کرنے کا، تو وہ آپ کو ڈرانے آئیں گے الگ الگ طریقے سے، آپ کے اپنوں کی شکل لے لے کر کے، لہٰذا آپ ڈرنا نہیں اور اس سے باہر آنا نہیں گھیرے سے۔ اگر آپ دائرے سے گھیرے سے باہر آ گئے تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس نے رات میں، چونکہ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں وہ رات میں کیے جاتے ہیں، تو ایک گھیرا کھینچا گھر میں اور بیٹھ گیا، جو بھی اس کو پڑھنے کا تھا پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب اس کو ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ جی سدرا کے ابا بچی رو رہی ہے، اس کو دودھ پلا دو۔ اس کو لگا کہ یہ جنات جو شرارت کر رہے ہیں مجھے گھیرے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا وہ عملیات کرنے لگا۔ پھر آواز آئی، اس نے اور زور سے عمل کرنا چالو کیا، پھر آواز آئی تو اس نے اور زور سے عمل کرنا چالو کیا کہ لگتا ہے یہ مجھے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ادھر سے بیوی ہاتھ میں لٹھ لے کر کے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو لگا پکا یہ شیطانی شرارت ہے، حرکت ہے، یہ شیطان ہی ہے جو میری بیوی کی شکل بنا کے میرے پاس آ رہا ہے۔ اتنے میں بیوی نے آ کے لٹھ ماری خوب زور سے، تو جو آزو بازو میں وہ کھڑے ہوئے تھے نا، جنات کھڑے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگے، بولے پہلے بیوی کو تو قابو میں کر لو، ہمیں بعد میں قابو میں کرنا۔ تو اس لیے مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ بھئی میرے قبضے میں موکل ہیں، میرے موکل قبضے میں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک جو مجھے ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں آپ کے ہدیے سے ان کا گھر چلتا ہے، تو اگر کسی کے قبضے میں موکل ہوتے تو وہ تو سب سے بڑا مالدار ہوتا، امیر ہوتا، اس کے قبضے میں ہوتا پی ایم کو بدل دو، سی ایم کو بدل دو، چی ایم کو بدل دو، ہیں اس سے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے لوگ، آپ جو 1000-1500 روپے ان کو ہدیے دیتے ہیں نا، انہیں سے ان کا گھر چلتا ہے، تو موکل کہاں ہو گئے ان کے۔ بہرحال اگر کوئی سیکھ سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائیے، قابو میں کرنے والے قابو میں کر بھی سکتے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ تھا موکلوں کے حوالے سے۔ مدثر خان پوچھ رہے ہیں اگر کوئی چیز 50 کی لی ہے، جب ریٹ تیز ہو جائے میں ریٹ مہنگا کرتا ہوں
جب ریٹ کم ہو جائے 50 کی چیز کو 40 کی ہو جائے میں ریٹ کم نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ چیز مہنگی خریدی تھی کہ اچھا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ لوگ بازار سے سامان خرید لیں اور اسے اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھیں، حالانکہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے لیکن لوگ نہیں نکال رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ ہے کہ جب مہنگی ہو جائے گی تب بیچیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، ہم نے چیز خریدی مگر اپنے پاس روکی ہوئی ہے اور مارکیٹ کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے، پھر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی مہنگی لینے آئے گا تو ہم بیچ دیں گے، تو اس کی تو اجازت ہے، یہ اگر آپ چاہیں تو بیچ دیں، کم میں نہ بیچیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، زیادہ میں بیچیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، صرف اس صورت میں منع ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے اور آپ نے اس کو خرید کر کے روک کر کے رکھ لیا اور اس امید میں ہے کہ جب مہنگی ہو جائے گی تب بیچوں گا تاکہ لوگ مجبوری میں لیں، تو یہ مجبوری میں فائدہ اٹھانے والی بات اس حدیث سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے اس صورت سے بچنا چاہیے۔ باقی مارکیٹ میں چیزیں ہیں، کوئی کہیں سے لے ہوئے کوئی کہیں سے لے ہوئے، آپ مہنگی دے رہے ہیں، آپ سے لے ہوئے کسی اور سے لے ہوئے سستی لے ہوئے، تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن مہنگی کر کے بیچنا اور مارکیٹ میں نہیں ہے پھر اس کی اجازت نہیں ہے، یہ فرق سمجھ لیجئے گا۔ توصیف خان السلام علیکم، میں 90% پیرالائز ہوں، 8 سال سے بیڈ پہ ہی لیٹا ہوں، مجھے گھر والے وضو کرا دیتے ہیں لیکن کعبے کی طرف منہ نہیں کر پاتا، تو ایسا کر لیجئے کہ اگر 45 ڈگری آپ کا رخ کعبے کی طرف گھوم جاتا ہے، یعنی کعبہ ہمارے ڈائریکشن میں اس سے 45 ڈگری ہمارا رخ گھوما ہوا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنا بھی آپ قبلے کی طرف ہو سکتے ہیں بالکل الٹا نہ ہو کعبے کی، کہ کعبہ تو اس طرف ہے اور ہم الٹی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل الٹا نہ ہو، بلکہ 45 ڈگری دائیں یا بائیں اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں، لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے، تھوڑا سا آگے اٹھ کر کے، جیسے بھی کر سکتے ہیں، تو 45 ڈگری کم از کم آپ قبلے کی طرف رخ کر لیجئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دانش رقیب، مولانا کوئی کلاس کی لڑکی اس سے بات کرنا ٹھیک ہے جب کوئی امپورٹنٹ بہت بات ہو کلاس سے ریلیٹڈ؟ مرد و عورت کا بات چیت کرنا منع ہے، وہ چاہے کلاس کے تعلق سے ہو یا چاہے کسی اور تعلق سے ہو۔ علماء نے تو ایسی تعلیم کو ہی ناجائز کہا ہے کہ جہاں مرد و عورت ایک ساتھ مل کر کے تعلیم حاصل کرتے ہوں، فرمایا کہ ایسی تعلیم ہی ناجائز ہے، ایسی جگہ آدمی کو تعلیم ہی نہیں حاصل کرنی چاہیے جہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اسی سے منع فرمایا، لہٰذا کلاس سے ریلیٹڈ ہو تب بھی اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لڑکی کے جو بھائی ہے یا اس کا باپ وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے بات چیت کرائے، یا تو اپنی بہن سے کہیں اور آپ کی بہن یا آپ کی ماں وغیرہ اس لڑکی سے بات چیت کر کے جو بھی آپ کو بات چیت گفتگو کرنی ہے تو بات چیت کریں، نہیں تو آپ کو بات چیت کرنے کا، غیر محرم سے بات چیت کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ اس کا طریقہ ہم نے بتایا ہے، اس طریقے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، فیس ٹو فیس گفتگو کرنا یا فون پہ گفتگو کرنا یا ڈائریکٹلی آپ کا بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، مفتی جعفر قاسمی، قرآن میں کتنی آیتیں ہو گیا ہے؟ صوت الاسلام جو دعا دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، جی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مدثر خان، آپ کے بیان میں اذان ہو رہی ہو تو اسے سن سکتے ہیں، آپ کا بیان یا اذان؟ جی اگر بیان میں آپ کو اذان کی آواز ہے تو سن لیجئے، آپ چاہیں تو دونوں، آپ کو مرضی ہے آپ کی، آپ بیان سننا چاہیں بیان سن لیں، اذان سننا چاہیں تو اذان سن لیں، آپ کو اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انعام الحسن، شادی میں ویڈیوگرافی بنانا کیسا ہے؟ شادی میں ویڈیوگرافی ناجائز اور حرام ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، گناہ کے اندر داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صوت الاسلام درست فرمایا آپ نے، اچھا جی شکریہ۔ سکندر علی پوچھ رہے ہیں، قرآن پاک کے شہید اوراق کہاں کیا جائے؟ مسجد میں بچے اکثر شہید کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو پھٹے پرانے اوراق ہیں اس تعلق سے بھی ہماری ویڈیو ہے کہ قرآن کے بوسیدہ اوراق کا کیا کیا جائے، انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجیے گا تفصیل۔ مختصر یہاں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کے اوراق ہوں یا کوئی اور اس طرح کے اردو والے الفاظ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ایک ایسا باکس بنا لیں جس میں سب کاغذ اسی میں جمع کر دیں، جب وہ زیادہ تعداد میں جمع ہو جائے تو ان کو لے جا کر کے تو قبرستان میں دفن کر دیں، گڈھا کھود کر کے یا کسی ایسی جگہ ان کو دفن کر دیں کہ جہاں پر کسی آدمی کے پیر پڑنے کا، چلنے پھرنے کا خطرہ نہ ہو، ایسی جگہ دفن کر دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو پھر پانی میں بہا دیں، کوئی ندی ہے، کوئی نالا ہے، وزن کے ساتھ باندھ کر کے اس میں ڈبو دیا جائے، اور یا تو پھر اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر علماء نے جلانے کی بھی اجازت دی ہے کہ پھر ان اوراق کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ لیجیے اذان شروع ہو گئی ہے، جن کو سننا ہے تو وہ سن لیجیے۔ عبدالصمد، حضرت جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے بھیجا ہے، اور کیا اس کی برکت سے ہماری حاجت پوری ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے؟ جی، حاجت تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بہت سارے فائدے اور فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، علماء نے یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آدمی کی حاجتیں جو ہے
رفع ہوتی ہیں اور دفع ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حضور کو درود کا پتہ چلتا ہے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری قبر پر آ کر کے درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو میں خود اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو کہیں دور سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں بندے فلاں امتی کی طرف سے آپ کو پہنچایا گیا ہے۔ لہذا درود شریف پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ آپ کے آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ اور شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے، مانگنا اللہ ہی سے چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی ضرورتیں ہوں گی انشاءاللہ اس کو بھی پورا فرما دیں گے۔ اچھا، دین کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ جائے اور وہ قضا پڑھے یا اسی وقت اکیلا نماز ادا کرے تو کیا وہ تکبیر کہے گا؟ جی اگر اکیلا آدمی ہے تو تکبیر کہہ لے، علماء نے اس کو مستحب میں شمار کیا ہے، تکبیر کہہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ مستحب عمل ہے، کر لے گا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ دانش خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فیاض ملک پوچھ رہے ہیں ظہرین اور مغربین نمازوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم روزانہ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ظہرین اور مغربین ظہرین سے مراد ظہر اور عصر ہوتی ہے، مغربین سے مراد مغرب اور عشر ہوتی ہے، اور ان کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جسے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھ لیا، عصر کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لیا، اور مغرب کو مغرب کے آخر وقت میں پڑھ لیا، اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا۔ تو اس کی تو اجازت ہے جسے جمع سوری کہتے ہیں، لیکن جمع حقیقی کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظہر بھی پڑھ رہا ہے اور عصر بھی پڑھ رہا ہے، اور ایسے ہی مغرب کو عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے جسے جمع حقیقی کہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نماز کو آخر وقت میں، دوسری نماز کو اول وقت میں، اس کی اجازت ہے، لیکن نماز کو قضا کر دینا ظہر کی یہ سوچ کر کہ عصر میں پڑھوں گا تو یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا جنت میں مردوں کو حور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں عورتوں کو ان کا شوہر ملے گا، جس کے نکاح میں وہ دنیا میں تھی تو وہی شوہر اس کو ملے گا۔ جنت میں عورتوں کا حسن بڑھا دیا جائے گا، مردوں کا بھی حسن بڑھا دیا جائے گا، اور اس قدر حسن بڑھا دیا جائے گا کہ جنتی عورتوں کو اور کسی کی تمنا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا بن بیاہ انتقال ہو گیا بنا شادی کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمارے مرد ہوں گے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو جنتی لوگوں میں سے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس مرد سے چاہے نکاح کر لے، اور اگر اسے کوئی مرد پسند ہی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ایسا مرد پیدا فرمائیں گے کہ جو اس کو پسند ہی پسند آئے گا۔ تو جنت میں عورتوں کو مرد ہی ملے گا، جنتی مرد ہی ملے گا، ان کے لیے کوئی حورا نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو حور ملے گی تو عورت کو حورا ملے گا، تو یہ حورا کوئی چیز نہیں ہے، جنتی مرد ہی اس کو ملے گا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے اندر کشش اور خوبصورتی رکھ دیں گے کہ اسے جنتی مرد ہی پسند آ جائے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، برتھ ڈے منانا درست ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ جی برتھ ڈے منانا یہ ناجائز ہے اور حرام عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، انگریزوں کی ایجادات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے، یہ ہم مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ آپ کے صحابہ نے منایا، نہ بزرگان اور تبع تابعین کسی نے نہیں منایا، بلکہ شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی۔ تو آپ کا تو ہر قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، تو خوشی کس بات کی؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، تو بھلا میں کس منہ سے جو ہے برتھ ڈے مناؤں جبکہ میری زندگی کا ہر دن کم ہو رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانیوں میں غفلتوں میں بڑھتا جا رہا ہوں، تو کس منہ سے خوشی مناؤں؟ تو اس لیے یہ عمل ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، فضول کام ہے، اس میں مال پانی فضول خرچ کیا جاتا ہے، اور اس قدر رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ انڈے پھینک کے مارتے ہیں، کیک کاٹ کر کے دوسرے کے منہ پہ ملتے ہیں، یہ تمام رزق کی بے حرمتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے عذابات آتے ہیں، تو ان سب سے بچنا چاہیے، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ خان ابتسام السلام علیکم مولانا، ایک گیم ہے جس میں گیم کے 10 لاکھ کوئنس جمع کرنے پر اسے ہندوستانی 2000 روپے میں لوگ خرید رہے ہیں، تو کیا ایسے گیم کھیل کر کوئنس جمع کر کے بیچنا کیسا ہے؟ جی یہ تمام چیزیں گیم میں کھیلنا یہ سب چیزیں ناجائز ہے، یہ تمام شکلیں جوئے سٹے کے اندر آتی ہیں، کیونکہ ان میں محنت تو کچھ لگتی نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں کبھی کبھی آدمی کا بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس کے موبائل ہیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے ڈیٹا چوری ہو جاتی ہے، کچھ نہ کر کے لوگوں کو پھوکٹ میں پڑے رہ کر کے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو یہ گیم ویم کھیلنا، اس میں پیسہ کمانا، جیسے کہ آج کل جو جوا ناجائز تھا نا، جو پہلے لوگ جسے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو حرام تھا،
آج کل رمی کھیلو، یہ کھیلو، وہ کھیلو، اسے بھی جائز کر دیا ان لوگوں نے۔ تو بہرحال یہ گیم ویم کھیل کر کے پیسہ کمانا یہ شکل صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اچھا، دا نیو ٹرک پوچھ رہے ہیں جی حضرت کیا اونگتے وقت شیطان انسان کے منہ میں گھس کر تالوں کو ہلاتا ہے جس کی وجہ سے اسے سستی آتی ہے؟ بھئی اس کے منہ میں گھس کر کے تالا لگانے والی بات تو میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سستی جو ہے وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو یہ مطلب سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے سستی نہیں آنی چاہیے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لیکن منہ میں گھس کر کے تالو ہلاتا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، میرے ذہن میں تو نہیں ہے اس طرح کوئی بات۔ عبدالصمد حضرت میں ایک چیز میں بہت کنفیوز ہوں کہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کیا کہ برابری پر ہونی چاہیے یا اللہ کی زیادہ ہونی چاہیے؟ میں کنفیوز ہوں، پلیز آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مقام کس کا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا مقام بڑا ہے حضور کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، روزی دی، صحت دی، اولاد دی، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے کیونکہ حضور کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور حضور کے بھی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جو سب سے بڑے ہیں اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ محبت، سب سے پہلے محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، پھر اللہ کے بعد پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جس ذات سے محبت ہونی چاہیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی آل اولاد سے محبوب نہ بن جاؤں۔ تو زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ جی دانش علی مفتی صاحب حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک بیان کی ویڈیو بنا دو۔ جی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ مدثر خان مجھے اس سوال کا بتا، بہت لوگ کہتے ہیں کہ وائف سے داڑھی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کتنا برا انسان ہے کہہ رہا ہے، میں نے بیوی کو ڈراتا ہوں۔ ایم جی اس سوال کا بتائیے، بہت لوگ کہتے ہیں وائف مجھ سے داڑھی ہے تو بعض لوگ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا ایسے اس طریقے سے لکھ لیا کیجئے گا کہ جس سے جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھ نہیں پایا ہوں، تھوڑی اور وضاحت کر دیجئے گا۔ اچھا مدثر خان کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی ہم بستری سے منع کر دے، نہ مان نہیں ہو تو پھر ہسبینڈ کیا کرے؟ یا تو صبر کرے اور یا تو اسے سمجھائے، اس کو بتائے۔ اور ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ منع کر دے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو کر کے سو جائے تو پوری رات اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کو سمجھنا چاہیے، بیویوں کو پہلے دین سکھاؤ، وہ دین سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو کوئی چیز سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے ایسی عورتوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عورت کی مجبوری ہو۔ عورت کی مجبوری ہو تب تو ایک الگ بات ہے، پھر شوہر کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی منع کر دے تو یہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، بلکہ شوہر کے بلانے پر اس کو آنا چاہیے۔ بعض حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو، ضروری کام کر رہی ہو، مگر شوہر بلائے تب بھی اس کو وہ کام چھوڑ کر کے جانا چاہیے اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے۔ السلام علیکم حضرت، دل میں وسوسہ آئے تو کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو چیزیں پڑھ لیں۔ مدثر خان شادی کی رات ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں عورت سے حق مہر لازمی معاف کروانا چاہیے ورنہ بندہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔ جی بھائی ایسی بات نہیں ہے، نکاح کے وقت میں اگر مہر نقد تھا تو نقد دینا چاہیے، ادھار تھا تو بعد میں ادھار دے سکتے ہیں، لیکن معاف کروانا یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کما کر کے عورت کو دے سکو۔ تو اس لیے نکاح کے وقت میں مہر اس اعتبار سے رکھیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے جسے آپ دے سکیں۔ شریعت نہیں کہتی کہ آپ 1 لاکھ رکھیں، 50,000 رکھیں، نہیں، اگر آپ کی 10,000 دینے کی ویلیو ہے، 10,000 دے سکتے تو آپ 10,000 رکھیے، 50,000 دے سکتے تو 50,000 ہی رکھیے، لیکن معاف کرا دینا یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ البتہ آپ نے مہر عورت کو دے دیا اور وہ خوش دلی سے آپ کو واپس کر دے، مجھے نہیں چاہیے بس آپ ہی رکھ لیجئے، تو پھر وہ آپ کا حق ہے۔ تو عورت خوش دلی سے کہہ کہ میں نے معاف کر دیا، خوش دلی سے، تو پھر وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور خوش دلی یہی سمجھ میں آئے گی کہ عورت کو اس کے ہاتھ میں مہر دے دیا جائے، پھر وہ آپ کو واپس دے دے کہ جی مجھے نہیں چاہیے، تو اب سمجھا جائے گا کہ اس نے مہر معاف کر دیا ہے خوش دلی سے، تب تو معاف ہو جائے گا۔ نہیں تو پہلے معاف کرانا پھر جانا، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنا مہر معاف کرائے نہیں جا سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مہر جو ہے ادھار رکھا تھا تو ظاہر سی بات آپ جائیے اپنی حاجت پوری کیجیے، جب آپ بعد میں آپ کے پاس ہوگا تو اس وقت آپ مہر ادا کر سکتے ہیں۔
اچھا مدثر خان، مفتی صاحب جس کا حافظہ کمزور ہو وہ آپ ہی کی طرح مفتی بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے گا انشاءاللہ، جب آپ اللہ کے دین کو سیکھیں گے، علم کو سیکھیں گے، احادیث کو سیکھیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا اور اس بندے کے ذہن کو کھول دے گا۔ سکندر علی پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا بورڈ پہ پڑھنے کے لیے قرآن پاک لکھ سکتے ہیں جو بعد میں مٹا دیا جائے؟ جی بالکل اس کی اجازت ہے، بورڈ پہ سمجھانے کے لیے، لوگوں کے پڑھنے کے لیے لکھا جا سکتا ہے اور بعد میں اسے مٹانے کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب قرآن کریم نازل ہوا تو پتھروں پر لکھا، چمڑے پر لکھا، پتوں پر لکھا، پھر بعد میں اس کو مٹا ہی دیا گیا۔ جب قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی تو وہ چیزیں کہاں گئی جن پہ لکھا گیا تھا، پتھر پہ، چمڑے پہ، اس پہ، اس پہ، تو وہ چیزیں کہاں گئی؟ ظاہر سی بات ہے انہیں جلا دیا گیا ہوگا، مٹا دیا گیا ہوگا، دفن کر دیا گیا ہوگا، تو اس لیے بلیک بورڈ پہ یا کسی اور چیز پہ لکھ کر کے اس کو مٹانے کی اجازت ہے۔ مدثر خان بھائی دوسروں کا بھی نمبر آنے دو سوال پوچھنے میں۔ اگر دل میں اللہ کے بارے میں برے برے خیال آئیں کیا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن دل میں خیالات آ رہے ہیں تو یہ ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے اللہ سے خوب توبہ و استغفار کرے، خوب توبہ و استغفار کرے اور اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر سمجھے کہ اللہ کون ہے، کتنا بڑا ہے، پوری دنیا بنائے، کائنات بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، اتنا بڑا آسمان بنائے، مجھے روزی دیتا ہے، سب چیزیں دیتا ہے، تو اللہ کی بڑائی کو ذہن کے اندر لے کر کے انشاءاللہ برے خیالات دل سے نکل جائیں گے۔ صدائے سعید قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی میں نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 6666 ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 6500 کچھ آیتیں ہیں، تو یہ اختلافی علماء نے بیان کیا، بہتر ہے کہ آپ خود گن لیجئے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کتنی آیتیں ہیں، تو خود گن لیجئے بہتر رہے گا۔ اچھا قرآن کیوں پیٹھ کرنا کیسا، قرآن کو پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ جی قرآن کی طرف پیٹھ کرنا تو یہ بے ادبی کے اندر ہے، تو بے ادبی کے اندر آتا ہے، تو اس لیے قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہیے، پیر بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ تمام چیزیں بے ادبی کے اندر شامل ہیں۔ نعمت اللہ قادری دیوبندی بریلوی اختلافات کو ہوا دینا اور فرقہ واریت پھیلانا کیسا ہے؟ جواب ضرور ارشاد فرمانا۔ جی جو لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی روٹی سیک رہے ہیں اور اپنی پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ دیوبندی بریلوی اختلافات کو ہوا دینا سراسر ناجائز اور میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے امت کے اندر ٹکڑے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بول چال بند ہوگی، سلام کلام بند ہوگی، اور وہ امت جسے ایک ہونا چاہیے تھا، جس کا دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، حج عمرے کا طریقہ ایک ہے، نماز کا طریقہ ایک ہے، تو جس کی اتنے ساری چیزوں میں اتفاق ہے، تو پھر آخر یہ چھوٹے موٹے اختلاف میں پڑھ کر کے کیوں؟ میں ایک پروگرام میں گیا جس میں ایک بریلوی عالم ہی تھے، وہ خود کہہ رہے تھے، بڑی اچھی بات مجھے لگی ہے کہ وہ چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تقریباً 80% باتوں میں ہمارا اتفاق ہے، صرف 20% فروعی مسائل ایسے ہیں، فروعی عقائدی نہیں، فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ 80% پر اتفاق نہیں کرتے، 20% والے جو فروعی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ان کو ہوا دے کر کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بہت گندی عادت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان علماء کا بھلا نہ کرے جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں یا لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنائیں، ایک دوسرے کے قریب کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تبھی تو ایک امت بنے گی۔ آج ہمیں دوسرے لوگ اسی لیے مار رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی ایک نہیں ہیں، ہم آپس میں ہی ایک نہیں ہیں۔ ایک شاعر ہے کہ اگر دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا، غور سے سنیے گا، اگر دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا، زمانہ آج بھی ہمارے قدموں میں پڑا ہوتا، اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے تو اب بھی ساری دنیا پر ہمارا دبدبہ ہوتا۔ مسئلہ وہی ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، غیر ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو، فرقہ بندی کو، اختلافات کو ہوا دینا سراسر ناجائز ہے، امت کے ساتھ ظلم ہے، امت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے اور اپنی دنیا بنانا ہے۔ اللہ لعنت کرے ایسے علماء پر جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، بس یہی کہوں گا۔ اللہ ہدایت دے ان کو سمجھ دے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرے، بھائی بھائی بنا کر کے لے کر کے چلے، تاکہ امت میں اتفاق پیدا ہو۔ قدیر خان حضرت عید بقر عید پر جو لوگ کھانے پر فاتحہ کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ مگر فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، تو جو کرتے ہیں وہ کیسے سمجھا جائے؟ جی دیکھیے فاتحہ وغیرہ کا جو مروجہ طریقہ ہے، کھانا سامنے رکھ کر کے پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے یا بعد کے بزرگوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
تو اس لیے فاتحہ وغیرہ کا یہ مروجہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بندہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اسی سے برکت ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے آؤ تمہارے کھانے پینے کا نظم ہو گیا۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھ لیں تو بسم اللہ سے شیطان بھاگ جائے گا اور کھانے کے اندر برکتیں پیدا ہو جائے گی۔ اچھا محمد کیا ہے ایم ڈی سمر حسن، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جس عورت کے 2-3 شوہر ہوں تو جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی، رہنمائی فرمائیں۔ جس کے 2-3 شوہر رہے ہوں تو ایسے میں عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ اس میں 2 قول ہیں، بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اخیر والا شوہر ہے جس کے نکاح میں رہتے ہوئے عورت کا انتقال ہوا ہے تو وہ عورت اس شوہر کو ملے گی، جس کے نکاح میں رہتے ہوئے عورت کا انتقال ہوا ہے تو جنت میں اس شوہر کو ملے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ تمہیں ان 3 میں سے جس کو پسند کرنا ہے اس کو پسند کر لو۔ اب عورت جس کو پسند کرے گی اس کے ساتھ میں اس کو کر دیا جائے گا۔ جاوید محمد اجے تمہارے نکاح کے لیے دعا کر دو، بہت نکاح نکالنے والے ہیں۔ جی اگر نکاح کی دعا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح دیندار متقی بیوی عطا فرمائے، نکاح کے اندر خیر و خوبی عطا فرمائے۔ اچھا صدائے سید اذان کے وقت قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی اگر بندہ مسجد میں ہی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا گھر میں ہے تو قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے اختیار ہے، اگر چاہے تو اذان کا جواب دے قرآن بند کر کے، اور اگر چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ البتہ بہتر یہ ہے قرآن بند کر کے اذان کی آواز کا جواب دے۔ لیکن بعض لوگوں میں جو مشہور ہے کہ جو بندہ اذان کے وقت قرآن پڑھتا ہے یا دنیا کی باتیں کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو یہ باتیں سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت میرے سوال کا جواب دیجئے۔ جی دوبارہ لکھ دیجئے آپ کا سوال کیا ہے۔ اچھا زکریا عالم کہہ رہے ہیں گھر میں اگر کوئی پرندہ گرا ہے تو کیا اسے کھا سکتے ہیں؟ جی اگر وہ پرندہ حلال جانوروں میں سے ہے تو اسے کھانا صحیح ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ تبسم زینب بیڈ روم میں باتھ روم کے اٹیچ ہونا کیسا ہے؟ جی اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اٹیچ باتھ روم بیڈ روم کے اندر بنا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسماعیل خان کہہ رہے ہیں، اچھا اسماعیل خان کہاں، اچھا میں صاحب کے گھر میں جاب کرتا ہوں اور میرے گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، میں والد صاحب کہتے ہیں اپنے صاحب سے مانگو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، کیا کروں؟ دیکھیں یہ مانگنا وہ مانگنا نہیں ہے، بلکہ تو اپنے حق المحنت جو آپ کا ہے اس کا سوال کرنا ہے کہ بھئی میں آپ کے یہاں نوکری کرتا ہوں، لہٰذا جو میری اجرت اور میرا محنتانہ جو بنتا ہے آپ وہ مجھے پہلے دے دیجئے یا بعد میں دے دیجئے، یہ مسئلہ ہے۔ نیز انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو مالدار بعض کو غریب اسی لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یوں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری جو ضروریات ہیں ان کی تکفیل فرما، انتظامات فرما، پھر اگر کبھی ضرورت پڑے اور کسی کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اسے مانگوں گا تو وہ دے دے گا، مدد کر دے گا، تو مانگنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، تو مانگ سکتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ اس سے مانگنا، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ دل میں رکھے کہ اللہ سے تو مجھے مل نہیں رہا ہے اس سے مانگوں، تو پھر یہ ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ دین کی باتیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا، چھوڑ دیا۔ جی میں کسی کا سوال نہیں چھوڑا ہے، اصل میں سوالات بہت ہیں تو میں آہستہ آہستہ سب کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ دوبارہ جو ہے سوال لکھ دیجئے گا۔ زکریا عالم حرام کسے کہتے ہیں؟ جی حرام اسے کہتے ہیں کہ جس کو قرآن میں منع کیا گیا جس عمل سے یا تو حدیث میں منع کیا گیا تو اس کو حرام کہتے ہیں، نص قطعی سے جس کا ثبوت ہو تو اسے حرام کہا جاتا ہے۔ ذاکر حسین السلام علیکم حضرت بیوی کا مہر نکاح کے بعد ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بعض حدیث میں یہ فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے کہ مہر ادا نہیں کروں گا تو وہ زانی کے حکم میں ہے، گویا وہ زنا کر رہا ہے، تو اس لیے نکاح کرنا اور بیوی کا مہر ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال جب وہ مر جائے گا تو اس کی میراث میں سے پہلے بیوی کا مہر دیا جائے گا، تو مہر تو ملے گا ہی ملے گا عورت کو، لیکن یہ نیت کرنا مہر ادا نہیں کروں گا تو یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر علی قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بچے بھی سیکھ جائیں اور قرآن بھی شہید نہ ہو۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ رحل کا استعمال کیجیے، کیونکہ جب رحل کا استعمال کریں گے تو رحل
ایسے رکھی رہتی ہے تو اس میں قرآن زیادہ نہیں کھلتا، اور جب زیادہ نہیں کھلے گا تو اس کی جلد بھی نہیں پھٹے گی، نہیں تو نیچے جو جلد بندھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے ریحل پر یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر کے استعمال کیجیے جس میں قرآن پورا نہ کھلے، کیونکہ جب پورا کھل جائے گا تو جلد پھٹ جائے گی، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ عموماً مدارس میں، مساجد میں ریحلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ قرآن جلدی سے نہ پھٹے۔ اچھا، بچوں کے حوالے مت کیجیے گا، نہیں تو بچے تو پھر چاہے ریحل ہو چاہے کہیں بھی وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ دین کی باتیں مفتی صاحب، کیا ہے کوانٹی اگر چاول یا سالن میں گر جائے، کیا کہہ رہے ہیں یہ، کوانٹی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چائے کم گرے یا زیادہ، ایسا روزانہ ہوتا ہے؟ مفتی صاحب سونٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوانٹی یا سونٹی کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا دوبارہ اس کی وضاحت کر دیجئے، کیا گرا رہے ہیں آپ کھانے میں یا سالن میں جو بھی کچھ ہے، تو اس کو اچھے سے بتا دیجئے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ کہ آپ نے سونٹی یا کوانٹی جو بھی کیا لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ شعیب اختر کا سوال ہے۔ جی شعیب بھائی، میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ مسلک اور فرقے میں نہ بٹیے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند ہے تو سن لیجئے گا، اگر پسند آپ کو نہیں آتی ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے گا، لیکن مسلک کی بنیاد پر ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے حق بات قبول نہیں کرتے کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، بات صحیح ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط جاتے ہیں، گناہ میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہوں، جو انہوں نے بتایا، جو ہمارے اکابر بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے تو اسی کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہیں۔ البتہ قرآن و حدیث کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا جو مطلب بتایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا، باقی آگے جو فرقے جو مسلک ہیں، میں بس یہی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، اگر باتیں آپ کو اچھی لگیں قرآن و حدیث پر پیش کیجیے، اگر باتیں صحیح ہیں تو قبول کیجیے گا، صحیح نہیں ہے تو رد کر دیجیے گا، بس اتنا ہی کہوں گا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں کتنی آیتیں، میں کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں کہ بھئی اس میں اختلاف ہے، کسی نے کہا ہے 6666 آیتیں ہیں، کسی نے کہا ہے 6500 کچھ آیتیں ہیں، تو جنرل نالج کی جو کتابیں آتی ہیں آپ ان میں دیکھ لیجئے، وہاں مل جائے گا آپ کو اس کا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تبسم زینب پوچھ رہی ہیں سفر میں نماز کیسے اور کس طرف چہرہ کر کے پڑھا جائے جبکہ سیٹ پر بیٹھنے کے اپوزٹ سائڈ قبلہ ہو؟ جی دیکھیں، اگر آپ ٹرین وغیرہ میں ہیں تو ٹرینوں میں بوگی کے آخر میں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں اگر جگہ نہیں ہے تو جو چلنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہاں پر کپڑا بچھا لیجئے، اور جس طرف قبلہ ہو اس طرف رخ کر کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ڈائریکٹ قبلے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے تو 45 ڈگری اگر آپ کا رخ گھوما ہوا ہوگا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، تو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے قبلہ اس طرف ہے اور پھر آپ الٹی سائڈ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے قبلہ رخ سیدھا، ہمارا قبلہ کا رخ تھا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ ٹرین گھوم گئی، اپوزٹ سائڈ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ اب نماز ہو جائے گی، لیکن شروع سے ہی اپوزٹ سائڈ میں نماز پڑھنا پھر نماز نہیں ہوگی۔ ندیم اختر السلام علیکم، غیر مقلدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کا حال اس کے علم میں ہے۔ جی یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، بہتر ہے کہ اس کو یہاں نہ چھیڑا جائے۔ بہرحال ان لوگوں کے پاس ان کے اپنے دلائل ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے اپنے دلائل ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے یہاں اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے دلائل، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو الگ سے کوئی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، ویسے مولانا الیاس گھمن اور دوسرے اکابر ہیں ان کی سن لیجئے گا، انشاءاللہ اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ مدثر خان سر، محفل میں اگر سلام کر دیا تو کیا سب کو ہاتھ ملانا لازمی ہے؟ جی نہیں، اگر ایک جگہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اور ہم نے سلام کر دیا تو ایک ہی بار سلام کرنا سب کو کافی ہے، اور ہاتھ ملانا سب سے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ملانا چاہتے ہیں تو ملا لیجئے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ تکلفات میں پڑھنا پڑتا ہے، اس سے ملاؤ پھر اس سے ملاؤ پھر اس سے ملاؤ پھر اس سے ملاؤ، تو اس لیے ہر ایک سے ملانا ضروری نہیں ہے، بس سلام کریں اور اپنی جگہ جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اہل مجلس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہر بندہ جواب دینے کی کوشش کرے، لیکن اگر سب میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں توصیف خان، مرنے کے بعد روح کہاں سے نکلتی ہے؟ اچھا، مرنے کے بعد روح کہاں سے نکلتی ہے؟ ناخن سے یا منہ سے؟ کافروں کو مرنے کے وقت جو نیک مال کر کے مرا تو اللہ اس پہ رحم کرتا ہے مرتے وقت؟ جی نہیں، دیکھیں کافر اور مومن کی روح کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ کافر کی روح بڑے برے طریقے سے نکالی جاتی ہے کہ اس کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور مطلب فرشتے آ کر کے کوڑے سے مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں، دائیں طرف مارتے ہیں، بائیں طرف مارتے ہیں کہ نکلو نکلو نکلو، چونکہ کافر دنیا میں ہی لگا رہتا ہے تو اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی تو زبردستی کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔
بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے تو پیروں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پیر ٹھنڈے ہوں گے، پھر اوپر کا حصہ، پھر اوپر کا حصہ، اور سب سے آخر میں اس کے منہ سے نکل کر کے جاتی ہے، اس کے منہ سے اور آنکھوں سے سب سے آخر میں روح نکل کر کے جاتی ہے، یہ بعض علماء فرماتے ہیں۔ رہ گئی بات مومن کی، تو بڑے آسان طریقے سے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا، اتنے آرام طریقے سے نکال لیا جاتا ہے اس کو کہ اس کو بندے کو پتہ بھی نہیں جو ہے چلتا، اور کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو آرام سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے کہ اس کو پریشانی بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو مومن کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے، طریقہ وہی ہے، پیروں کی طرف سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور کافر کی روح برے طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ ذاکر حسین السلام علیکم، حضرت اپنا نمبر بتلائیں تاکہ سوال کریں۔ جی ہمارا نمبر ہماری کئی ساری ویڈیوز میں ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے، 8923896749، یہ نمبر ہے ہمارا۔ نور الاسلام مفتی صاحب، عربی سیکھنے والی ویڈیو ترتیب وار نہیں آتی ہے، اس لیے کوئی ایسا لنک ڈال دیجئے جس سے ترتیب وار ویڈیو ہے۔ اصل میں جو عربی سیکھنے والی جو ویڈیو ہیں، تقریباً 32 سے 35 ویڈیو ہیں عربی کے تعلق سے، اور اس کی ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ آپ اگر ہمارے یوٹیوب چینل میں جائیں گے تو ہوم، ویڈیوز، پلے لسٹ، پھر اس کے آگے کمیونٹی، پھر اباؤٹ، تو 4-5 آپشن آئیں گے آپ کو، جیسے آپ چینل پہ جائیں گے تو اس میں جو پلے لسٹ کا جو آپشن ہے نا، تو پلے لسٹ پہ آپ کلک کیجئے گا۔ پلے لسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس میں جو عربی کے تعلق سے ہے، لرن عربی کر کے جو ہے، تو جب آپ اس کو کھولیں گے تو پوری 35 کی 35 ویڈیو اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہ آپ کر لیجئے گا کہ پہلی ویڈیو یہ ہے، دوسری ویڈیو یہ ہے، تیسری ویڈیو یہ ہے، اگر وہاں ترتیب وار نہ ہو لیکن 35 کی 35 ویڈیو وہ آپ کو وہاں مل جائے گی ایک ساتھ میں، تو وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سکندر علی، میں نے 3 سوال کیا، آپ نے جواب دیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ حافظ عبداللہ، دانت میں درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی دانت میں درد ہونے کے تعلق سے غالباً ہمارا وظیفہ ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے، دانت میں اگر کسی کے درد ہو تو وہاں دیکھ لیجئے گا، اس کا وظیفہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ اور پڑھ لیجئے گا دانت میں درد ہونے کا، اعوذ باللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق النعار ومن شر حر النار، یہ دعا پڑھ لیجئے گا ساتھ میں انشاءاللہ، تو اس سے بھی آپ کے جو دانت کا درد ہوگا وہ چلا جائے گا۔ باقی مزید تفصیل، مزید دعائیں وغیرہ وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، ہمارے یوٹیوب چینل میں جائیے گا، سرچ کیجئے گا دانت کے درد کا وظیفہ مفتی معمور بدر، تو آپ کو وہ شو ہو جائے گا، دکھ جائے گا، اس کو سن لیجئے گا۔ فیضان حسین پوچھ رہے ہیں اذان کے وقت قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے قرآن بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے، بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم النداء، جب تم اذان کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو ویسے ہی الفاظ کہو جیسا کہ مؤذن کہتا ہے۔ قرآن تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے آپ، تو اس لیے بہتر ہے قرآن بند کر کے اذان کا جواب دیں، لیکن اگر آپ تلاوت چالو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ عبداللہ شریم، قرآن میں کتنا آیت ہے؟ پھر وہی سوال، ارے بھائی میں جواب دے دیا اس کا کئی بار میں، کہ بعض کہتے ہیں 6666 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 6500 کچھ آیتیں، آپ گن لیجئے، آپ خود گن لیجئے، ایک دن اسی کے لیے خالص کر لیجئے اور قرآن کریم کی آیتیں گن لیجئے، پھر گن کر کے ہمیں بھی بتائیے کتنی آیتیں ہیں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سوال کا جواب دے سکیں۔ بہرحال میں نے کبھی نہیں گنی ہے، جو علماء نے لکھی ہیں، بعض لوگوں نے لکھی ہیں، اسی کو بتا رہا ہوں۔ اچھا کچھ لوگ مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، جی نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سینے پر جو ہاتھ رکھتے ہیں یا ہاتھ ملا کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا، بس بات ختم۔ اب اس کو سینے پہ لگانا، یہاں لگانا، یا اس کو چومنا، یا ایسے ایسے کرنا، تو یہ طریقے غلط ہیں، بس مصافحہ ملا لیا، بات ختم ہو گئی۔ سینے پر لگانا یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس عمل سے باز آنا چاہیے۔ تبسم زینب، اگر میں کہیں باہر گئی ہوئی ہوں اور وہاں کہیں پر گھر وغیرہ نہ ہو، ہر طرف جو ہے میدان ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو، تو کس طرح سے نماز پڑھے؟ کیا کھلی میدان میں مکمل پردے کے ساتھ میں نماز ہو جائے گی بنا چہرہ کھلے ہوئے؟ جی نماز تو ہو جائے گی۔ کتنے؟ 6236۔ جی میدان میں بھی نماز ہو جائے گی عورتوں کی، شرط یہی ہے کہ پردہ وغیرہ کے ساتھ میں ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر میں آ کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، یا تو کوئی ایسا محفوظ گھر تلاش کرے جہاں آپ نماز پڑھ سکیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکے جہاں آپ مکمل حفاظت میں ہوں، یا پھر اپنے گھر آ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی میدان ہے وہاں آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نماز وہاں بھی ہو جائے گی۔
فیضان حسن جزاک اللہ اسلامی کو ویس شکریہ. معروف مہو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گل سنور آفیشیل السلام علیکم. اور کیا حال ہے جی آپ کے؟ جی اللہ کا احسان کرم ہے، اچھے ہیں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ مدثر خان: اگر بیوی ناراض ہو اور مائخے چلی جائے کتنے ٹائم میں طلاق پڑ جائے گی اگر واپس گھر نہ ہے؟ دیکھیے بیوی بھلے ہی گھر جا کر کے 10 سال کے لیے بیٹھ جائے، 10 سال تک بھی شوہر کے گھر نہ آئے پھر بھی طلاق نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 5 سال اگر میاں بیوی جدا ہیں یا تو 10 سال جدا ہیں تو طلاق ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر 25 سال بھی بلکہ 100 سال بھی اگر میاں بیوی الگ الگ رہیں، ایک ساتھ جگہ جو ایک جگہ جمع نہ ہو، تب بھی طلاق نہیں ہوتی. طلاق کی صرف ایک ہی صورت ہے جب مرد بول کر کے، لکھ کر کے یا کسی اور اشارے کے ذریعے سے طلاق دے. تو جب تک مرد کی طرف سے طلاق نہیں پائی جائے گی تب تک طلاق نہیں ہوگی، بھلے ہی چاہے 10 سال یا 50 سال کیوں نہ گزر جائیں. لہٰذا لوگوں میں جو مشہور ہے 10 سال الگ رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، 6 سال 5 سال 4 سال الگ رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. غلط مسئلہ مشہور ہے لوگوں میں، ایسا نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب چینٹی، اچھا چینٹی کہہ رہے ہیں آپ. چینٹی اگر کھانا یا سالن میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چائے کم گرے یا زیادہ؟ اور یہ روزانہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے. دیکھیں چینٹی جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اگر وہ کھانے یا سالن میں گر جاتی ہے تو ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا. لیکن ایک چیز یہ خیال رکھ لیجئے گا، چونکہ چینٹی کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جو ناپاک ہوتا ہے. چینٹی ہو گئی، مکھی ہو گئی، یا اس طرح کا مچھر وغیرہ ہو گیا، تو اگر یہ کھانے میں گر جائیں، سالن میں گر جائیں، تو ان سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر چینٹی وغیرہ زہریلی ہیں، چینٹیاں وغیرہ اگر زہریلی ہیں، جیسے جو بھورے براؤن کلر کی جو چینٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ زہریلی ہوتی ہیں، تو اگر وہ کھانے کے اندر گر گئی ہے تو اب کھانا کھانے سے احتیاط کیجیے گا، کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے، ان کے زہر کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر اس سے بچنا چاہیے. 2-4 ہیں تو نکال کر کے پھینک دو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا توصیف خان: خواتین کی نماز کیا ہو جاتی ہے اگر باہ کا آستین چھوٹا ہو، ہاتھ کی کوہنیوں سے اوپر ہو؟ اگر عورت کے مکمل ہاتھ ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، عورت کی یہاں تک آستین تک اگر ہاتھ ڈھکے ہوئے نہیں ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. عورت کا ہاتھ تک کا پورا حصہ سطر ہے، لہٰذا اگر کسی عورت کی ہاف آستین ہے اور اس نے دوپٹہ بھی اس طریقے سے باندھا ہوا ہے کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، نماز میں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر اوپر سے ایسا دوپٹہ اس نے ڈال لیا ہے یا مکھنا وغیرہ ایسا ڈال لیا ہے، اس نے اسکارف وغیرہ ڈال لیا ہے کہ جس سے ہاتھ چھپ گئے ہیں، نماز کی حالت میں ہاتھ چھپے رہتے ہیں، نہ رکوع میں ظاہر ہوتے ہیں نہ سجدے میں ظاہر ہوتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ پھر نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ اچھے سے ذہن میں رکھ لیجئے گا. نماز میں کبھی آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے آنکھ آگے یا اوپر اٹھ جاتی ہے، کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ آنکھ کے اٹھنے سے، آنکھ جھپکانا یا آنکھ کو متھنا یا کچھ اور عمل کرنا، تو اگر وہ عمل کثیر کے درجے میں نہیں آتا، آدمی اتنا مت رہا ہے کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز کے اندر ہی نہیں ہے، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی چونکہ یہ عمل کثیر ہے. لیکن اگر ہلکا پھلکا وہ کر لیا یا آنکھ کو اوپر نیچے کر لیا ہلکا پھلکا سا، تو اس سے نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی. اچھا اسکیری پوچھ رہے ہیں کسی نابالغ لڑکی کو شہوت سے چھو لیا گیا تو کیا اس کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ جی نہیں، جب تک کہ اس سے زنا نہیں ہوگا تب تک کہ جو ہے حرام نہیں ہوگی. تو کسی عورت کو شہوت سے چھو لیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. حرمت مصاہرت جب ہی ثابت ہوگی جب کہ اس کی ماں نکاح کے اندر ہو یا تو بیٹی نکاح کے اندر ہو اور ساس کو چھو لے. تو صرف کسی لڑکی کو شہوت سے چھو لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی سے زنا کیا، خیر وہ الگ مسئلہ ہے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو اسی صورت میں وہ حرام نہیں ہوگی، نہ وہ لڑکی حرام ہوگی نہ اس کی ماں حرام ہوگی، صرف چھونے سے نہیں. اچھا اسماعیل خان: معافی چاہوں گا، پلیز یہ بتائیں اگر کوئی مشت زنی کا شکار ہو جائے اس کا حل بتائیں. جی مشت زنی کا اس تعلق سے کئی ساری ویڈیوز ہیں ہماری. مشت زنی کے شکار نوجوان کیوں ہیں، تو کئی تعلق سے اس تعلق سے ہماری ویڈیو ہے. مشت زنی کر کے آپ لکھیے گا ہمارے چینل پہ جا کے، انشاءاللہ جو ہماری ویڈیوز ہے وہ آ جائیں گے، تو اس میں حل بھی ہم نے بتایا ہے اور وجوہات بھی ہم نے بتائی ہیں. بہرحال مختصر آپ سے تذکرہ کر دوں کہ جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگیں، جب بھی آپ یہ مشت زنی والا عمل کرنے لگیں، اپنے ذہن کو لے کر کے جائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا یہ عمل لکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے اس عمل کو لکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے میری صحت کا نقصان ہے، میری جان کا نقصان ہے. تو انشاءاللہ یہ ذہن کے اندر اگر آپ تصور کریں گے
تو امید ہے کہ آپ اس گناہ سے باز آ جائیں گے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ رکھتے رہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، کہ روزہ رکھنا آدمی کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں تو آدمی یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ روزہ میں اگر مشت سے نہیں کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے روزہ رکھیے، اللہ سے معافی مانگیے، ذہن کو مستحضر رکھیے، اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین میرا عمل لکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بری عادت چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ عبید بیگ پوچھ رہے ہیں بستر پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کوئی نسخہ عنایت فرمائے۔ اچھا جی، انشاءاللہ آپ بعد میں مجھے یاد دلائیے گا۔ بچوں کے جو پیشاب کر دیتے تو اس سے روکنے کا ایک وظیفہ ہے، مگر فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں بعد میں اس کے اوپر مکمل ویڈیو بھی بنا دوں گا اور آپ کو بھی بھیج دوں گا۔ اچھا حافظ عبداللہ پوچھ رہے ہیں ارشد نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ جی ارشد نام رکھنا صحیح ہے۔ ارشد کے معنی ہے کہ جو بہت زیادہ نیک ہو، بہت زیادہ نیک ہو، ہدایت یافتہ ہو، بہت زیادہ اچھا ہو، تو اسے ارشد کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ عبدالصمد پوچھ رہے ہیں حضرت میں سہارنپور سے ہوں، ماشاءاللہ، یہ بتائیے کہ لوگ بولتے ہیں کہ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو 82 بار اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور 2 بار اللہ کے، آپ بھی سہارنپور سے ہیں، تو پلیز بتائیے کہ یہ بات سچ ہے؟ جی میں سہارنپور سے ہوں، اور شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ میرے استاذ بھی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جلدیں میں نے انہی سے پڑھی ہیں، حضرت سے بڑا استفادہ میں نے کیا ہے۔ باقی آپ نے جو ان کے تعلق سے یہ خواب والی بات لکھی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت کے سوانح کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، تلاش کروں گا، مجھے مل جائے گا تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، لیکن فی الحال تک میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہوئی ہو، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، تو اس لیے میں تحقیقی اور یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ مدثر خان قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اچھا کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے، ماجد بھائی کا سوال ہے۔ قبر پر قرآن لے جا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ کھڑے ہو کر کے آدمی کے دل میں جو قرآن کا حصہ محفوظ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ فاتحہ ہے، چار قل وغیرہ ہیں، تو کھڑے ہو کر کے سینے کے اندر جو قرآن کریم محفوظ ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ وہاں قرآن لے جا کر کے پڑھنا تو اس سے غلط جو ہے لوگوں کا گمان ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن لے جا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ وہاں قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے دل میں جو بھی صورتیں آیتیں یاد ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ثواب کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فیضان حسین پوچھ رہے ہیں بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے، جب قرآن کریم کی آیتیں موبائل کے اندر کھلی ہوئی ہوں تو اس کے اوپر اصل قرآن کا حکم لگے گا، لہٰذا قرآن والے اس حصے کو ٹچ کرنا کہ جہاں پر قرآن کریم کی آیتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، لہٰذا بغیر وضو موبائل کو چھونا جبکہ اس میں قرآن کھلا ہوا ہو تو یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، وضو کر کے ہی قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سینے میں محفوظ ہے، آپ کو حفظ یاد ہے تو پڑھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسماعیل خان میں نے میٹرک کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں میں عالم بننے کے لیے دارالعلوم میں داخلہ لے لوں، کیا مجھے داخلہ مل جائے گا؟ اس بارے میں آپ کی مدد چاہیے، پلیز ہیلپ کریں۔ جی بالکل، آپ دارالعلوم میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھ لیجئے، یہ غالباً لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا لاک ڈاؤن سے پہلے ایسے شخص کا انتقال ہوا کہ جن کی عمر تقریباً 70 سال کے آس پاس تھی، 70 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی، اور وہ دارالعلوم کے اندر علم حاصل کر رہے تھے، بڑی عمر میں جا کے ان کو اس کا خیال آیا کہ یار میں عالم بن جاؤں، اللہ کے دین کو حاصل کر لوں، تو وہ دارالعلوم میں گئے، پڑھ رہے تھے، اور غالباً شاید ان کے عالم بننے کے 1 یا 2 سال باقی تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس لیے عمر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی عمر میں آدمی عالم بن سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، لہٰذا آپ دارالعلوم میں جائیں، اگر آپ کی خواہش ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی خواہشوں کو قبول فرمائے، آپ جا کر کے داخلہ لے سکتے ہیں اور عالم بن سکتے ہیں، اللہ آپ کو وہاں تک پہنچائے۔ نماز میں اگر مچھر یا مکھی تکلیف دے تو کیا اسے حرکت کر کے دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر مچھر کاٹ رہا ہے تو ایسے ہاتھ ہلا کر کے یا کسی اور ذریعے سے جو عمل کثیر کے اندر نہ آتا ہو، عمل کثیر کے اندر داخل نہ ہو، تو عمل قلیل کے ذریعے سے مچھر یا مکھیوں سے دور کر سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں۔ اچھا انصار کے مفتی صاحب، میں نے اجتماع میں علماء کے بیان میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں 4 مہینہ صحابہ نے بھی لگایا ہے، کیا اس کی دلیل موجود ہے یا علماء کا کہنا ہے کہ مطلب کچھ اور تھا؟ آپ نے کس عالم سے سنا ہے مجھے اس کا نام بتائیے، جس عالم سے بھی آپ نے سنا ہے مجھے بتائیے، نہیں تو لوگ سینکڑوں باتیں اپنی طرف سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے علماء کے بیانات میں سنا ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی کون عالم تھا تو کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں ہے، تو اور اگر واقعتاً کوئی عالم ایسا کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔ صحابہ کرام نے چونکہ یہ چلہ 4 مہینہ یہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہ تو ہمارے علماء نے ایک ترتیب بنائی ہے، صحابہ کرام نے تو پوری زندگیاں لگا دی ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ 4 مہینے صحابہ نے بھی لگائے تھے غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے،
चिल्ला साहबा ने लगाया जो ये लोग लगाते हैं, तरतीब बनी हुई है, झूठ बोलता है। 3 दिन है, 4 महीने हैं, साल है, ये वाली, तो अगर कोई ऐसा कहता है तो वो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है। ये तरतीब तो बाद के लोगों की बनाई हुई है, तो इसलिए साहबा ने तो पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। साहबा के ताल्लुक़ से कहना 4 महीने लगा, ये लगाया, तो वो गुलू कर रहा है दीन के अंदर, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ये तरतीब उस वक़्त थी ही नहीं, बल्कि ये मुरव्वजा तरीक़ा जो तबलीग है ये हुजूर के ज़माने में था ही नहीं, बल्कि वो तो लोगों को समझाते थे, इस्लाम में दाखिल करते थे, लड़ाइयों में जाते थे, ये थी उस वक़्त की तबलीग और लोगों को सिखाना। अच्छा, अब्दुस समद, अगर किसी लड़की को उसका हस्बैंड बहुत परेशान करता है हद से ज़्यादा और तलाक़ भी ना देता हो, तो इस हाल में औरत दूसरी शादी कैसे करे? जी, ऐसी औरतों को चाहिए कि शरई अदालत में, जहाँ शरई कोर्ट है, शरई अदालत है, तो वहाँ जाकर के अपना दावा दाखिल करे और ये कहे अदालत में कि जी मेरा शौहर मुझे परेशान करता है, मेरा शौहर मुझे परेशान करता है, जो है मुझे रखता नहीं है, या ख़र्चा नहीं देता है, या मुझे मारता है, या मेरे ऊपर जुल्म करता है, लिहाजा मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो जो शरई अदालत है वो औरत को जो है शौहर को बुलाएगी, पूछताछ करेगी मामले का, अगर बात उसकी सही है तो उसके निकाह को फ़स्ख़ कर देगी। निकाह को फ़स्ख़ करना कहते हैं इसको, तो निकाह को फ़स्ख़ कर देगी। जब निकाह फ़स्ख़ हो जाएगा शरई अदालत से, उन दोनों में जुदाई हो जाएगी, तो फिर इद्दत गुजार करके औरत चाहे तो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकती है। ये मसला है ऐसा। इस सिलसिले में किताब है अल-हीलतुन नाजिज़ा, मौलाना शफ़ी अली थानवी की किताब है अल-हीलतुन नाजिज़ा, उसका मुताला कर लीजिए इंशाअल्लाह, तो उसमें इस तरह के तमाम मसाइल का हल लिखा गया है, इंशाअल्लाह उस एतबार से आप वो कर सकते हैं। जी, परवेज़ के माना क्या है? जी, मुझे पता नहीं है परवेज़ के माना। मैयत से सवाल जवाब कब होता है? दफन करने के बाद के 40 कदम दूर हटाने के बाद? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे ही मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसी वक़्त मुनकर नकीर आकर के सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। 40 कदम दूर जाने वाली बात है, ऐसा नहीं है। भला मुनकर नकीर क्या उनका इंतज़ार करेंगे कि लोग 40 कदम दूर चले जाएंगे? अगर वो ना गए तो, वो आधे घंटे वहीं खड़े रहे तो क्या वो सवाल जवाब नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है, ये हमारी जहालत की बातें हैं, ये हमारी जहालत की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे ही बंदे को दफन कर दिया जाता है तो मुनकर नकीर सवाल जवाब करने लग जाते हैं। अच्छा, बैटरी हमारी जवाब दे गई है, बाज़ लोगों के सवाल रह गए हैं, तो इंशाअल्लाह वो अगले हफ़्ते, अभी बड़ा वक्त कम रह गया है हमारा, तो जो लोगों का सवाल है इंशाअल्लाह वो अगले हफ़्ते दे दिया जाएगा। आगे और लोग आप सवाल ना करें अल्लाह के वास्ते, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक फ़ोन बंद हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। अली रज़ा के माना क्या है? जी, अली हज़रत अली का नाम है। रज़ा के माना खुशनुदी और परवाने के आते हैं, खुशी के और परवाने के आते हैं। ठीक है, आजकल लोग हिजामा के क्या है, हज्जाम के यहाँ जाकर बगलों के बाल उतरवाते हैं। जी, जायज़ है, कोई अगर जो है बाल उतरवाना चाहता है तो उसकी इजाज़त करवा सकता है, कोई मसला नहीं है। बेहतर है कि ख़ुद ही काटे ताकि सतर वगैरह की हिफाजत रहे। अच्छा, और क्या अंसार एक सऊदी अरब में गैर मुक़ल्लिद बहुत हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सऊदी में उलमाए देवबंद का कोई मदरसा है? जी, मदरसा सौलतिया, ग़ालिबन मदरसा सौलतिया उसका नाम है, तो वो उलमाए देवबंद का ही है, उलमाए देवबंद का ही कायम करदा है। तो इंशाअल्लाह वहाँ जा कर के जो अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो उलमाए देवबंद का ही मदरसा है, आप वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। ग़ालिबन मदरसा सौलतिया यही उसका नाम है। अच्छा, मेराजुल हसन, नमाज में अगर वज़ू टूट जाए तो क्या हुक्म है? जवाब मरहमत फरमाएँ। जी, अगर वज़ू टूट जाए तो दोबारा जा कर के वज़ू कर लीजिएगा, अगर टूट जाए तो दोबारा जा कर के वज़ू कर लीजिएगा, ये मसला है। नमाज जनाज़ा का मुकम्मल तरीक़ा बताएं, इंशाअल्लाह किसी वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीली मसला आपको बता दिया जाएगा नमाज जनाज़ा के ताल्लुक़ से। मिसवाक करने का तरीक़ा वीडियो, अच्छा जी, मिसवाक करने का जो तरीक़ा है वो वीडियो तो बना दी है, बस अपलोड अभी तक नहीं की है, इंशाअल्लाह उसको जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। हैकल सुलेमानी क्या है? आजकल काफ़ी ट्विटर पर आ रहा है। जी, हैकल सुलेमानी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह बाद में अगली वीडियो के अंदर वज़ाहत करेंगे। दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल में किस ज़ौक़ का फ़र्क है? जी, किसी ज़ौक़ का फ़र्क नहीं है, दोनों सेम नहज के ऊपर हैं, बस ये है कि मज़ाहिरुल के अंदर थोड़ी सूफ़ियत ज़्यादा है, मज़ाहिरुल के अंदर सूफ़ियत गालिब है। मज़ाहिरुल से जो फ़ुज़ला होते हैं, फ़ारिग़ होते हैं, तो उनके अंदर सूफ़ियत ज़्यादा होती है। जी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ़्ते के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।